अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रात एक दफ़ा फिर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। हैरान कुन सूरत हाल है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तकरीबन पेट्रोल की कीमत में ऑलमोस्ट 25 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है और डीजल की कीमत में यानी फी लीटर इजाफा जो किया गया है वो तकरीबन 60 रुपए बनता है। दुनिया के किस मुल्क में इस तरह एक हफ्ते के दौरान प्राइसेस इतनी ज्यादा जो है ऊपर नीचे जाती हैं? ये कह रहे हैं जी कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता है। बहुत सारे ममालिक का मैंने भी सफर किया है, वहां पे ऑब्वियसली इंडस्ट्री को वो उन्होंने डी रेगुलेट किया हुआ है, गवर्नमेंट का इतना लेना देना नहीं होता। लेकिन ये नहीं होता कि रोजाना की बुनियाद पे ही आप जाएं तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर पेट्रोल की कीमत तब्दील हुई हो। आप यूरोप में ट्रेवल कर लें, दीगर जगहों पे ट्रेवल कर लें, ये हमने नहीं देखा कि जनाब आज हम गए हैं तो पेट्रोल जो है वो 75 पैंस का है, कल गए हैं तो वो 80 पैंस का है, परसों गए हैं तो वो 82 पैंस का है। तो रोज की बुनियाद के ऊपर इस तरह कीमतें तब्दील नहीं होती। फिर आप इमेजिन करें कि अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं जहां पे आप डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं? क्या इस माहौल के अंदर कोई कारोबार चल सकता है? ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे? इसी तरह जो काश्तकार हैं उन्होंने अपना सामान पहुंचाना होता है मंडियों के अंदर, उनको उनको किराया देना पड़ता है। दीगर बहुत सारे ऐसे जो कारोबार हैं जिनका दारो मदार किस चीज के ऊपर होता है? ट्रांसपोर्टेशन पे होता है। यानी किसी भी आप फील्ड के अंदर चले जाएं, वहां पे किसी ना किसी जगह के ऊपर उनका माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसमें डीजल इस्तेमाल होता है, जिसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है। इस माहौल के अंदर आप समझते हैं कि इकोनॉमी में कोई चीज आगे बढ़ सकती है? इंतहाई हैरान कौन सूरत हाल है। आई डोंट नो कि इस मुल्क में हो रहा क्या है, किस तरीके से ये चीजों को चला रहे हैं। अगर आप गंदम को देखें, पहले कहते रहे कि जी गंदम काफी है, अब ये खबरें आ रही हैं कि जी हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। दूसरी जानिब जो है उसी तरह नॉर्मल सियासत चल रही है, एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे हैं, ऐलानात हो रहे हैं कि जी भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मीरपुर में कल जलसा था, वहां पे कहा गया कि जी नया एयरपोर्ट बना देंगे। ये जनाब नई इलेक्ट्रॉनिक बसें जो है वो पंजाब से भेज दी गई हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पहले आपकी इकोनॉमी की हालत ये है कि मुल्क के जो बड़े एयरपोर्ट हैं उनको आप बेचने की बात कर रहे हैं, उनको आप गिरवी रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अनाउंसमेंट्स हो रही हैं जनाब के इधर भी एयरपोर्ट बना देंगे, उधर भी एयरपोर्ट बना देंगे। तो ये कैसे एयरपोर्ट बनाएंगे? फिर जनाब ये भी कल मियाँ साहब ने मीरपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जी ये रोड यहाँ तक बनी है, वहां तक नहीं बनी, मैंने इस पे ये काम किया था, मैंने उस पे वो काम किया था। भाई इस वक्त हुकूमत क्या यूगोस्लाविया की किसी सियासी जमात की है? 2022 से तो नून लीग की हुकूमत है, तो बना देते। 4 साल में क्या रोड नहीं बन सकती थी? क्या 4 साल में एयरपोर्ट नहीं बन सकता था? अगर आप समझते हैं कि आप बना सकते थे तो इस वक्त भी तो नून लीग की हुकूमत है। आप मरी से मुजफ्फराबाद तक बना दें, आप मीरपुर में एयरपोर्ट बना दें, वफाकी हुकूमत आपकी, आप बना दें। उन्होंने तो नहीं आपको मना करना, उनका तो वो मुतालबा है। लेकिन इस तरीके से अवाम के शऊर की तौहीन की जाती है। और फिर इस माहौल के अंदर कि जहां पे रोज की बुनियाद पे पाकिस्तान की 78 साल तारीख के अंदर हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह रोज की बुनियाद के ऊपर पेट्रोल की कीमत ऊपर गई हो। एवरी सिंगल डे पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी ऊपर नीचे जाती है तो शोर पड़ जाता था, लेकिन कुछ भी नहीं। न्यू नॉर्मल बन गया है कि जितना मर्जी इजाफा करते जाओ। क्या बांग्लादेश में ऐसे इजाफा हुआ? क्या वहां पे डीजल की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में ऐसे इजाफा हुआ? क्या भारत में हुआ है? क्या अफगानिस्तान में हुआ है? क्या नेपाल में हुआ है? हम हमारे यहाँ क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? और फिर जिस तरह पहले भी मैंने आपको कहा था कि पहले तो ये हमें कहते रहे कि जी हम 15 दिन का पेट्रोल लेके आ जाते हैं, हम महीने का पेट्रोल लेके आ जाते हैं, इस वजह से आप कीमत नीचे नहीं कर सकते, अभी तो पुराने वो पड़े हुए रिजर्व्स पड़े हुए। तो अब ये क्या करते हैं कि रोज की बुनियाद पर ये पेट्रोल की कीमत को ऊपर करते हैं, डीजल की कीमत को ऊपर करते हैं। तो हैरान कुन सूरत हाल है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, टू बी ऑनेस्ट मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर अब कोई तज्जिया तबसरा भी हो सकता है कि इस वक्त हो रहा क्या है मुल्क में, कि रोजाना की बुनियाद पर ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं देख रहा था सीनियर सहाफ़ी हैं रऊफ क्लासरा साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था। और एक और सीनियर सहाफ़ी हैं जमशेद रिजवानी साहब, उन्होंने भी ये सामने वाली तस्वीर शेयर की हुई थी कि जनूबी पंजाब जो सेक्रेटरीट है क्या उसको ख़त्म किया जा रहा है। ग्रेड 18 के जो डिप्टी सेक्रेटरीज हैं उनकी 9 असामियां ख़त्म कर दी गई हैं। अब जनूबी पंजाब के अंदर एक सेक्रेटरीट की ज़रूरत है। एक तरफ आप जनाब कश्मीर में बसें भेज रहे हैं, लेकिन जनूबी पंजाब से आप असामियां ख़त्म कर रहे हैं। अब मुल्तान में, बावलपुर में, उधर जिसको काम है क्या वो लाहौर आएगा? तो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट तो एक बहुत ज़रूरत है उस एरिए की। मैं तो वैसे कहता हूं कि जनूबी पंजाब तो सूबा बनना चाहिए, छोटे छोटे सूबे बनने चाहिए, इतने बड़े सूबों की हमें ज़रूरत ही नहीं है।
لیکن کشمیر میں بسیں جا رہی ہیں اور ادھر جناب وہ جنوبی پنجاب جو سیکٹریٹ ہے اس کا خرچہ کم کیا جا رہا ہے. کیا جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کو غیر فعال کرنے کی طرف ایک قدم ہے؟ مختلف سوال کیے گئے ہیں. جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے حوالے سے وہاں پہ بہت سارے لوگ اب سوال کر رہے ہیں اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایسا وہاں پہ اسامیاں کیوں ختم کی جا رہی ہیں. تو اس کو تو زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے, مزید سینئر وہاں پہ افسران لگانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ لوکل سطح کے اوپر ایڈمنسٹریشن بہتر ہو سکے, کام بہتر ہو سکے. جنوبی پنجاب کے اسپتالوں میں کبھی خبر آتی ہے جی ایچ آئی وی پھیل رہا, کبھی خبر آتی ہے جناب کہ وہ ڈائلیسس جو مشینیں ان کی ذریعے ایچ آئی وی پھیل گیا ہے, کبھی کہیں سے خبر آتی ہے کہ جناب وہ سرنجیں بار بار بچوں پہ استعمال ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ایچ آئی وی پھیل رہا ہے, آگے جا کے بچوں کو ایڈز ہو جائے گا. تو کیا وہ پنجاب کا حصہ نہیں ہے؟ تو اتنی جو پنجاب کی ترقی کی سٹوریاں سنائی جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی پھر جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کریں. ترقی کا تو پہلا جو وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پیمانہ ہے کہ لوگوں کو تک نیچے تک ان کو امپاور کیا جائے, وہاں پہ اسٹرانگ مقامی حکومتیں ہوں, لوکل الیکشنز بھی نہیں ہو پا رہے ہیں اور جو ہے وہ چھوٹے صوبے جو ہے اس کے اوپر بھی دونوں جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں جناب, چھوٹے صوبے بھی نہیں بنانے, چھوٹے ایڈمنسٹریٹو جو ہے یونٹس بھی نہ بنے. اچھا اب تحریک انصاف کیا کر رہی ہے جی, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے. تحریک انصاف نے 5 تاریخ کو جلسہ کرنا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل جلسہ ہوگا, مطلب اس میں ہم فائنل لائے عمل دیں گے. آئی ڈونٹ نو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ٹو بی آنسٹ مجھے نہیں پتا. وہ ہر دفعہ ہی کہتے ہیں کہ جی فائنل یہ ہے, فائنل وہ ہے. ابھی تک تو ان کا وینیو ہی فائنل نہیں ہو سکا. پہلے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اسٹیڈیم میں ہوگا, کل بتایا گیا جی عمران خان اسٹیڈیم نہیں, جو پشاور موٹر وے ہے اس کے قریب کوئی جگہ ہے وہاں پہ ہوگا وہ. تو ابھی تک تو وینیو فائنل نہیں ہو رہا, تو انہوں نے احتجاج کیسے فائنل کرنا ہے, کیسے کوئی حتمی احتجاج ہوگا. اب ادھر جو 5 تاریخ کو کس قسم کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے, کیا کوئی مسلسل تحریک چلانے کی بات ہو سکتی ہے, کیا کوئی مسلسل احتجاج کی کال دی جا سکتی ہے. عین ممکن ہے کہ احتجاج کی کال دے دی جائے, لیکن اب تک کی جو ان کی پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ ابزمل ہے. اس کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑا احتجاج کر پائیں گے, اور پھر بار بار یہ ایک بات کرتے ہیں اور اس کو فالو اپ نہیں کرتے, نہ اس کو فالو تھرو کرتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے کہا رہائی فورس بنائیں گے, وہ آئینی عدالت میں پٹیشن تو لگ گئی ہے کہ یہ رہائی فورس کیوں بنا رہے ہیں, لیکن رہائی فورس تو کہیں بن ہی نہیں رہی. تو پہلے بھائی سوچ لیتے ہیں اس کا نام آپ نے کیا رکھنا ہے, کس طریقے سے چیزوں کو چلانا ہے. تو آپ نے کوئی بھی احتجاج کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو فورس بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. احتجاج کے لیے کون فورس بناتا ہے؟ احتجاج تو ایک جمہوری رائٹ ہے, آپ باہر نکلتے ہیں, آپ احتجاج کرتے ہیں. اگر اب آپ احتجاج کی بات کریں تو آپ دیکھ لیں کشمیر کے اندر کیا کوئی کہ انہوں نے کوئی علیحدہ کوئی احتجاج فورس بنائی, لوگوں نے احتجاج کیا, آپ کے سامنے ہے. خیبر پختونخوا میں تو ان کی پوری حکومت ہے, اتنا زیادہ وہاں پہ ان کی سپورٹ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی یہ اس طرح کوئی بامانی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کر سکے, بامانی قسم کی کوئی یہ موومنٹ نہیں چلا سکے. تو لوگ تو پریشان تھے کہ جناب یہ خیبر پختونخوا یہ کر دے گا وہ کر دے گا, لیکن نل بٹا نل ثابت ہوئے. وہاں سے تو کوئی یہ دباؤ نہیں ڈال سکے وفاقی حکومت پر. اچھا اب جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے کوئی بڑی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی 5 اگست کو, آگے چلتے جائیں گے, اگر کوئی تبدیلی ہوئی, کوئی چیز مجھے پتہ چلی تو وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا. اچھا اب کشمیر کی اگر بات کریں, وہاں پہ احتجاج وغیرہ بھی چل رہا ہے, لیکن اب کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر اگلی حکومت جو ہے نا وہ استحکام پاکستان اور نون لیگ کی ہو سکتا ہے مل کے بنائی جائے. شاید پیپلز پارٹی کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی حصہ دے دیا جائے, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ایک طرف حکومت بھی کر رہی ہے, کالا دم بھی قرار دے رہی ہے, ان کے خلاف ایکشن بھی لے رہی ہے, ان کو گرفتار بھی کر رہی ہے. جس بندے کو بھی وہاں پہ گرفتار کیا گیا ہے یا کوئی بھی ایکشن لیا گیا ہے وہ کشمیر کی پولیس نے لیا, اور کشمیر کی پولیس جو ہے وہ کس کے انڈر ہے؟ فیصل راٹھور صاحب کے, جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. تو وہ دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کل میری ایک صحافی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ استحکام پاکستان اور نون لیگ کا ستارہ مجھے وہاں پہ زیادہ جو ہے بہتر پوزیشن میں نظر آ رہا ہے, اور مجھے بھی کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے. باقی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ اچھائی کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ آگے جا کے ایک سمبل بن جاتی ہیں ایک پرابلم کا. اور یہ والے جو الیکشنز ہیں ان کے حوالے سے میرا یہ خدشہ, آئی ہوپ کہ وہ خدشہ جو ہے پورا نہیں ہوگا, کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوگی. یعنی ایک مستقل پولیٹیکل پرابلم میں بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ان الیکشنز کے بعد. اور یہ میں پرابلم کوئی 2 مہینے کی, 3 مہینے کی, 4 مہینے کی بات نہیں کر رہا. جب میں مستقل بات کر رہا ہوں تو میں سالوں کی بات کر رہا ہوں. ابھی بھی جو وہاں پہ کرائسس ہے یہ 2 مہینے اور 3 مہینے میں حل نہیں ہو سکتا. آئی ڈونٹ نو کون اس کی پلاننگ کر رہا ہے, اور یہ پیپلز پارٹی والے کیا صرف حکومت ہی کر رہے ہیں اور نون لیگ والے کیا کر رہے ہیں. اس سارے عمل کو آپ نے اگر تبدیل کرنا ہے آپ کو 2 سے 3 سال لگیں گے. اس سیاسی عمل کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہونے چاہیے تھے جو بڑی سخت آوازیں ہیں,
وہ اس الیکشن کے عمل کے اندر ہونے چاہیے تھے. جو ان کے مطالبات تھے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, 12 سیٹیں ادھر ادھر کر کے جو ہے وہ چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے کر دیا جاتا, اور اس میں ایک شرط یہ بھی رکھ دی جاتی کہ جناب یہ لوگ بھی سیاسی انتخابی عمل کا حصہ بنے. تو آپ 2-3 سالوں کے اندر نا اس چیز کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے تھے. لیکن جس طریقے سے حکومت نے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے وہ کافی اس سے بگاڑ پیدا ہوا ہے, اور اس الیکشن کے بعد آئی ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن اگر صحیح طریقے سے چیزوں کو ٹیکل نہ کیا گیا آگے مزید بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. سینئر صحافی ہیں, 92 نیوز کے لیے کام کرتے ہیں. ثاقب بشیر صاحب کورٹ رپورٹر بھی ہیں, 92 نیوز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں. انہوں نے خبر رپورٹ کی ہے کہ جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں, ہائی کورٹ کے جج, جی ہاں جی, لیٹ می ریپیٹ دس, ہائی کورٹ کے جج کو نوٹس دے دیا گیا ہے کہ اپنا سرکاری گھر 1 مہینے میں خالی کر لیں. اس لیے کہ پہلے جو ہے وہ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے, پھر وہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے. جو بھی جج ہوتا ہے ہائی کورٹ کا اس کو ایک سرکاری بنگلہ الاٹ ہوتا ہے. تو جسٹس بابر ستار صاحب نے پشاور میں بنگلہ نہیں لیا, انہوں نے کہا جی میں جو اسلام آباد میں مجھے الاٹ ہوا ہے میں دوسرا نہیں لوں گا, میں اسی میں رہوں گا. لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ خالی کریں. پہلے ان کو ٹرانسفر کر کے وہاں پہ بھیجا گیا, یہ وہی جج صاحبان ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا, مداخلت کی بات کی تھی, ان کو ٹرانسفر کیا گیا, اور اب جو ان کا بنگلہ خالی کروانے کے لیے ان کو نوٹس دے دیا گیا, اور یہ ہائی کورٹ کے جج کو نوٹس دیا گیا ہے. مطلب اس وقت آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جناب وہ کوئی مجسٹریٹ کی عدالت سے بھی کوئی چیز آ رہی ہو تو لوگ کہتے تھے جناب آگے سے انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی. اس وقت جو ہے وہ عدالت تو زیادہ ہو گئی ہیں, عدالت ایک بڑی بھی بن گئی ہے, لیکن تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے جو ایگزیکٹو ہے وہ ایک طرح سے حاوی آ گیا ہے, اور عدلیہ کی جو آزادی ہے اور عدلیہ کا وہ جو ایک چیک اینڈ بیلنس والا رول ہے, عدلیہ نے وہ جو کردار ادا کرنا ہے کہ جو چیک رکھ سکے ایگزیکٹو کے اوپر, اس میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے اگری نہ کریں, اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں, لیکن ایک ہائی کورٹ کے جج کو نوٹس دے دیا گیا کہ بھائی 1 مہینے کے اندر آپ سرکاری بنگلہ خالی کریں. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ جو ہے وہ پشاور میں گھر لے لیں, یہ ادھر کا گھر خالی کر دیں. تو بھائی وہ پشاور میں گھر نہیں لے رہے, وہ ادھر اپنا گھر لے رہے ہیں. تو بہت سارے سرکاری لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سرکاری بنگلے لیے ہوتے ہیں ایک شہر میں, اور وہ کام دوسرے شہر میں کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہائی کورٹ کا جج ایسے نہیں کر سکتا؟ اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے, لیکن ثاقب بشیر صاحب نے اس کو رپورٹ کیا. آپ کو 1 ماہ کا نوٹس دیا جاتا ہے, گھر خالی کر دیں. نوٹس میں جسٹس بابر ستار کو انتباہ, یہ ہائی کورٹ کے جج کی ہم بات کر رہے ہیں, پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا اسلام آباد میں سرکاری گھر کینسل کیے جانے کا انکشاف, اور جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ سارا نوٹس وغیرہ جاری کیا گیا. اگلی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے دبئی سے. دبئی انوائٹ سکیم جو ہے دبئی میں شروع ہو چکی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران کی جو جنگ ہوئی ہے, ایران امریکہ کی, اس میں سب سے زیادہ نقصان یو اے ای کا ہوگا, اور خصوصاً دبئی کا ہوگا. ٹورسٹ اب وہاں پہ نہیں جائیں گے, گورا ٹورسٹ کبھی بھی, یورپین ٹورسٹ کبھی بھی اس علاقے میں نہیں جائے گا جہاں پہ سیکیورٹی کے کنسرنز ہوں گے, یا جو ہے جہاں پہ فریڈم نہیں ہوگا, جہاں پہ اس کو کھانے پینے کی اس کی مطلوبہ چیزیں نہیں ملیں گی. وہ صرف پہاڑ دیکھنے اور خوبصورتی دیکھنے اور آبشاریں دیکھنے نہیں آتے, اس کے ساتھ ایک پورا پیکج ہوتا ہے, ایک ریلیکسنگ ماحول ہو, کھانے پینے کے لیے ان کو جو چیزیں چاہیے وہ اویلیبل ہوں, سیکیورٹی ہو, وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ دبئی میں اب ٹورزم کم ہو جائے گا. پچھلے سال تو 2 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ وہاں پہ گئے, لیکن اس وقت سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ دبئی کی حکومت وہاں پہ انسینٹیوز دے رہی ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کو بلائیں, اگر آپ اپنے مہمانوں کو بلائیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے کہ آپ اپنے مہمانوں کے اوپر خرچ کریں. اور اس میں جو رقم بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے تقریباً 3,000 اماراتی جو درہم ہیں ان کی صورت میں ان کو وہ چیز دی جائے گی, اور کہ آپ مختلف چیزوں کے اوپر وہ خرچ کر سکتے ہیں, جو پاکستان میں تقریباً 2,27,000 روپے بنتے ہیں. میرے ایک دوست جو ہیں وہ جب پچھلی دفعہ جنگ چل رہی تھی, ابھی تک فائر بندی نہیں ہوئی تھی اور ایم او یو سائن نہیں ہوا تھا, صحافی ہیں وہ, برطانیہ سے آئے, راستے میں دبئی رکے, ادھر ان کی فلائٹ کو ڈیلے ہو گیا, تو ان کو واؤچر دیے گئے کہ جاؤ اس ہوٹل میں استعمال کرو, اس تھیم پارک میں چلے جاؤ, جھولے لو, یہ کرو. تو وہ کہتے ہیں میں ہر جگہ پہ گیا, اس لیے کہ کوئی ٹورسٹ ہی نہیں تھا. وہ لوگوں کو خود کہہ رہے تھے کہ بھائی آئیں, آپ اپنے دوستوں کو بلائیں, مزید لوگوں کو بلائیں. تو یہ حالت ہو گئی ہے, ایک طرف جو ہے وہ دنیا بھر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف پاکستان میں وہ کتنے لوگوں کو ویزا دیتے ہیں دبئی کا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اب اس کو بھی ویزا نہیں مل رہا, اب اس کو بھی ویزا نہیں مل رہا. لیکن یہ جناب دبئی انوائٹ کے نام سے یہ اسکیم چل رہی ہے. تو اگر آپ کا کوئی دوست رشتہ دار ہے دبئی میں, ان سے کہیں کہ آپ کو وہ انوائٹ کرے. اور اگر آپ دبئی میں یہ سن رہے ہیں تو میری آپ سے معذرت ہے, میرا کوئی قطعاً کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ آپ کے لیے خام کا کوئی تکلیف ہو, میں نے ایسے یہ ایک لائٹر موڈ پہ کہہ دیا تھا.
اگلا جو مطالبہ ہوگا اب وہ مودی کے استعفے کا ہوگا. ادھر بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے بھارت میں، اور وہاں کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. لیکن جس طریقے سے احتجاج چل رہا ہے، اگر وہ سنبھلا نہ تو عین ممکن ہے کہ پھر مودی کے استعفے کا مطالبہ ہو جائے. اور پہلی دفعہ 12 سال میں مودی ہمیں انڈر پریشر نظر آ رہا ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ مودی کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. اچھا، میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ پاکستانی جنریشن زی اور انڈیا کی جنریشن زی کو کمپیئر کر رہے ہیں، کچھ ویسے ہی جین زی کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، کچھ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں دانشور بیٹھ کے انڈین جین زی کو اور پاکستانی جین زی کو کرتا ہے، اس کا کسی طریقے سے تقابلی جائزہ کرتا ہے یا ان کا موازنہ کرتا ہے، اس کو تھوڑی سی جو ہے نا تھوڑی سی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پہلے وہ دونوں حکومتوں کا تقابلی جائزہ کرے. اب آپ دیکھ لیں انڈیا میں وہ سارے اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں نا، احتجاج وغیرہ کر رہے ہیں. اب تو دیگر شہروں میں بھی پھیل چکا ہے، دیگر سٹیٹس میں بھی پھیل چکا ہے. ایون گجرات، مودی کا گجرات، وہاں پہ بھی مودی کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس نکلے. لیکن کتنے اسٹوڈنٹس پہ اب تک 780A کا پرچہ ہوا ہے، دہشت گردی کا پرچہ ہوا ہے؟ یہ بھی دیکھیں نا. اب وہ جین زی وہاں کی یہ ہے، یہاں کی جین زی یہ ہے. بھائی آپ جین زی کو چھوڑ دیں، آپ وہاں کے ماحول کو، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو، وہاں پہ پولیس نے لاٹھیاں ماری ہیں، تھپڑ مارے ہیں، تو اس وقت وہاں پہ قیامت برپا ہوئی ہوئی ہے. اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے جناب اسٹوڈنٹس کو ہم بتا رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، حکومتی شخصیات بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہیں پرچہ دے دیں گے تمہارا مستقبل ختم ہو جائے گا. بھائی کیوں ختم ہو جائے گا مستقبل؟ کیا احتجاج کرنا کسی کا رائٹ نہیں ہے؟ کیا آئین پاکستان لوگوں کو اجازت نہیں دیتا احتجاج کرنے کی؟ پیسفل احتجاج کرنا آپ کا رائٹ ہے. ہاں، توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ آپ نہیں کر سکتے. لیکن کہاں پہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ، پولیس کے لوگ جو ہے وہ مارچ نکال رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ تو ہم نے نہیں دیکھا کہ نعرے لگ رہے ہوں اور ایک طرف پولیس کھڑی نعرے لگا رہی ہو، اور ان کا جو آئی جی ہے وہ دہلی پولیس کا یا کسی بھی جگہ کا وہ ان کو کہہ رہا ہو جناب یہ ہوگا، اور غصے میں پریس کانفرنس کر رہا ہو. بھائی یہ سیاسی لوگوں کی کام ہوتا ہے. یہ افسران جو ہیں وہ تو پیس مینٹین کرتے ہیں، اور وہ تو اتنے ہی حکومت کے افسر ہیں جتنے وہ عوام کے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. جب غزہ کے حوالے سے پروٹیسٹ ہو رہا تھا برطانیہ میں، تو میٹ چیف کو کہا گیا وزیر داخلہ کی جانب سے، برطانوی حکومت کی جانب سے، کہ اس کو آپ روکیں. تو میٹروپولیٹن پولیس کے چیف نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے لیے کام نہیں کرتے، ہم عوام کے لیے کام کرتے ہیں. ہم دیکھیں گے، ہم اجازت بھی دیں گے، جہاں ضرورت پڑی اس کو روکیں گے بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کے کہنے پہ ہم جو ہے وہ احتجاج بند کر دیں گے. تو پولیس ہو جائے یا کوئی بھی ادارہ ہو جائے، وہ اصل میں عوام کی جو ہے وہ کے لیے ہوتے ہیں. وہ حکومت کے لیے نہیں ہوتے کہ حکومت ان کو استعمال کرے. خیبر پختونخوا میں حکومت کرے یا بلوچستان میں کرے یا اسلام آباد میں کرے یا لاہور میں کرے، جدھر بھی کرے. یہ جو ادارے ہیں یہ حکومتی ادارے نہیں ہوتے، یہ حکومت کے ڈسپوزل پہ نہیں ہوتے کہ بھائی اس کے خلاف یہ کارروائی کروا دو، اس کے خلاف وہ کارروائی کروا دو. جو بنیادی اس کی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ عوام کے ادارے ہوتے ہیں، یہ عوام کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں. اسی لیے جو بھی جین زی کا وہاں سے اور یہاں سے تقابلی جائزہ کر رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا وہ ہمارے جو ہے اپنے بھائی جو ہیں ہمارے کرال الحسن بھائی، وہ کافی زیادہ کہہ رہے تھے وہاں کے جناب وہ جین زی یہ کر رہی ہے وہ کری. بھائی آپ دونوں حکومتوں کا بھی تو دیکھیں نا کہ کتنا فرق ہے، سسٹم کا بھی تو دیکھیں نا کتنا فرق ہے. وہاں پہ کتنی جو ہے دہشت گردی کے پرچے ہوئے، کتنا اس طرح کا ماحول اب تک بنا ہے، وہ آپ بتا دیں. کتنی وہاں پہ جو ہے وہ کسی وزیر نے آ کے کہا کہ جناب ہم 1 منٹ میں کارروائی کریں گے تو ادھر کوئی رکے گا نہیں. ایون کہ وہ جو ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کا اور کلیش وغیرہ بھی ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، کیونکہ اپنے شہریوں کے ساتھ آپ کو ایک سرٹن حد تک ہی آپ جا سکتے ہیں نا، اس کے ساتھ زیادہ تو اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے کسی بھی جمہوریت کے اندر. پر اینی وے میرا تو یہی ہے کہ یہ جین زی کا تو وہ تقابلی جائزہ بنتا ہی نہیں ہے، موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. اصل میں اگر موازنہ کرنا ہے تو وہ تو دونوں حکومتوں کا کیا جائے، اور پھر اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی حکومت بہت بہتر ہو، اور عین ممکن ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں جو دوست اتنی محنت سے یہ جائزے لے رہے ہیں وہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تو پتہ چلے گا. اچھا جی، ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں نے بڑا حملہ کیا ہے، اور جو ہے اس میں پھر شہداء کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک سائزیبل تعداد میں لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی ہیں. ایک کوئی اور بھی بتایا جا رہا ہے کہ 1-2 اور لوگ بھی تھے جو شہید ہوئے. اب یہ مسئلہ دہشت گردی کا پاکستان میں چل رہا ہے، اور اس کے اندر جو بھارت کا کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور اس میں نہ صرف یہاں پہ بلکہ بلوچستان کے اندر وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن دوسری جانب بھارت کی آپ ادھر مثالیں دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے جناب کہ جو ادھر جنتر منتر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کی پولیس کا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی اس میں پاکستانی گھس گئے، لیکن وہ کوئی بیانیہ ان کا کوئی زیادہ بکا نہیں ہے.
کہ وہ یہ کہتا ہے جی وہ 400 کتنے کے اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے وہ کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، تو وہ ہم پہ تو الزام لگا رہے ہیں اور انتہائی بھونڈے قسم کے الزام لگا رہے ہیں، لیکن ان کی جو مداخلت ہے پاکستان کے اندر اپنی پراکسیز کے ذریعے، وہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، وہ بالکل سامنے ہے۔ تو جہاں پہ پاکستان نے عالمی سٹیج کے اوپر اپنا لوہا منوایا ہے اور دنیا جو ہے وہ پاکستان کی دیکھ بھی رہی ہے، تو میرے خیال میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو بھارت جو کچھ پاکستان میں کر رہا ہے، ہمیں اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ جو ہے قطعاً کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ الزام آپ پاکستان پہ لگاتے ہیں، لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا تک، بلکہ دیگر علاقوں میں بھی جو کچھ بہت ساری ایسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہندی میں گھٹنائیں ہوئی ہیں، جن کا بھارت خود کریڈٹ لیتا ہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کے لوگ ٹی وی پہ آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو الزام تو وہ پاکستان پہ لگاتا ہے، لیکن اگر اس وقت کوئی دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہے تو وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کون کر رہا ہے۔ اس میں بھارت کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ کینیڈا، امریکہ، یورپ، ہر جگہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور آخر میں بس ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہوں گا کہ پچھلے دنوں جو مولانا صاحب نے بیان دیا تھا کہ بھائی تنخواہ لیتے ہیں تو اس لیے وہ جو ہے وہ جان دیتے ہیں، تو جدھر یہ لوگ ہمارے ابھی شہید ہوئے ہیں سیکورٹی فورسز کے، پولیس کے، دیگر جو اداروں کے جوان، تو بھائی یہ لے لیں تنخواہ اور یہ جا کے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، دیں وہاں پہ جا کے ڈیوٹی۔ کوئی 25,000، 30,000، لاکھ، 2 لاکھ، ایون کہ 2 کروڑ کے لیے بھی کوئی اپنی جان دیتا ہے، 10 کروڑ کے لیے بھی کوئی اپنی جان دیتا ہے۔ ایسے نہیں، وہ لوگ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ٹو بی آنیسٹ ہمیں تھوڑا سا سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں باقی پالیٹکس آپ ضرور کریں، میں یہ نہیں کہ بالکل پابندی کے حق میں نہیں ہوں کہ لوگوں پہ پابندی لگے، لیکن یہ جو کہنا کہ جناب وہ پیسہ ملتا ہے تنخواہ ملتی ہے، نہیں، ڈفرینٹ چیز ہے، یہاں پہ ایسی بات مناسب نہیں ہے۔ آپ اس کو تنقید کو آپ اسٹیبلشمنٹ کا جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے حوالے سے الزام لگتے ہیں، دیگر چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو سارے لوگ ہیں جو روز آئے روز اپنی جانیں دیتے ہیں، یہ نوجوان بچے ہیں، کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کی جوان بیوی ہے، کسی کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، یہ میرے آپ جیسے عام لوگ ہیں نا، یہ کس کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں؟ ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ باقی ملک کے اندر مسائل ہیں، وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو یہ کہہ دینا جی تنخواہ لیتے ہیں تو اس لیے اگر ان کی جان چلی گی تو کون سی ایسی بات ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، تنخواہ کے لیے کوئی بھی اپنی جان نہیں دیتا، اس کے لیے آپ کو موٹیویٹڈ ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کے اندر جذبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جو بھی ہمارے شہداء ہیں تو بی آنیسٹ یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، تو جب بھی ہم ان کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا احتیاط کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔